Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 12 से स्टार्ट है और आज इंशाल्लाह हम ये पहला सिपारा मुकम्मल कर लेंगे, 16 रुकू मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह दीजिए, कौन है जो जिब्राइल से दुश्मनी रखे? वही तो है कुरान को आपके दिल तक उतारता है अल्लाह के हुक्म से। वो अल्लाह की सारी किताबों की तस्दीक करता है, रहनुमाई करता है और खुशखबरी देता है मोमिनीन को। जो अल्लाह का दुश्मन हो, उसके फरिश्तों का दुश्मन हो, उसके रसूलों का दुश्मन हो, जिब्राइल और मिकाइल का दुश्मन हो, तो ऐसे काफिरों का अल्लाह भी दुश्मन है। और हमने तो आपके पास बहुत ही वाज़ेह दलीलें नाजिल की हैं, इनका इनकार कोई नहीं करता मगर वो ही इनकार करते हैं जो नाफरमान हैं। ये हकीकत है कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया, किसी न किसी फरीक ने नजरअंदाज कर दिया, बल्कि अक्सर ने यकीन ही नहीं किया। और जब अल्लाह की तरफ से उनके पास एक रसूल पहुंचा तो जो तस्दीक करता है उनकी किताब तौरात की, तो अहले किताब ही में से एक फरीक ने अल्लाह की किताब को नजरअंदाज करके पसे पुष्ट डाल दिया, गोया कि उनको इसका इल्म ही नहीं है। इन लोगों ने ऐसी चीज यानी सहर का इत्तबा किया जिसका तस्करा सुलेमान के ओहदे हुकूमत में बहुत से शयातीन यानी खबीस जिन किया करते थे। सुलेमान इस सहर को नहीं मानते थे, अलबत्ता यही शैतान कुफ्र करते थे और आम आदमियों को भी ये सहर सिखाया करते थे। और इस शहर को भी सिखाया करते थे जो शहर बाबुल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया था। और ये दोनों फरिश्ते ये शहर किसी को भी ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हमारा वजूद ही एक इम्तिहान है, तो तुम काफिर ना बन जाना। तो लोग उन दोनों से ये शहर सीख लिया करते थे, जिससे मियाँ और बीवी में फर्क पैदा करते। और ये साहिर उसके जरिए किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह ही के हुक्म से। और ये ऐसी चीज सीख लेते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाती है और नफा कोई नहीं होता। और ये यहूद भी जानते हैं कि जो शख्स इस शहर को इख्तियार करेगा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और बेशक ये बुरी चीज है कि इस शहर के लिए अपनी जान दे देते हैं। काश ये अपनी अकल से जान जाते, और अगर वो ईमान लाते और अल्लाह से डरते तो अल्लाह के यहाँ मुआवजा ज्यादा अच्छा होता। शहर तो कुफ्र ही कुफ्र है, काश ये जानते और अकल से सोचते। ए मोमिनो, अपने नबी से लफ्ज रायना ना कहा करो, उनजुर ना कहा करो, और अच्छी तरह सुन लो, काफिरीन के लिए तो बड़ा दर्दनाक अजाब है। काफिर अहले किताब या मुशरिक ये पसंद नहीं करते कि आप अपने रब की तरफ से कोई खैर और बरकत नाजिल हो, आप पर अपने रब की तरफ से कोई खैर और बरकत नाजिल हो। और अल्लाह तो जिसे चाहता है उसको अपनी खास रहमतों और नेमतों से नवाजता है। और अल्लाह तो है ही बड़े फजल वाला, बड़े करम करने वाला और रहम वाला। हम जो आयात मंसूख कर देते हैं या फरामोश कर देते हैं तो हम उससे बेहतर या वैसी ही दूसरी आयत नाजिल कर देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? बेशक रखता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह ही की बादशाहत तमाम आसमानों और जमीन की, और अल्लाह के सिवा ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है और ना मददगार। क्या तुम ये इरादा रखते हो कि अपने नबी से ऐसे सवाल करो जैसे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? और जिसने अपने ईमान के बदले कुफ्र किया वो तो फिर सीधे रास्ते से ही गुमराह हो गया। बहुत से अहले किताब पसंद करते हैं कि वो तुमको तुम्हारे ईमान के बाद फिर कुफ्र की तरफ लौटा दें। ये महज इसलिए है कि उनके दिलों में कीना और हसद की आग भड़क रही है। ये उसके बाद है जब हक उन पर जाहिर हो चुका है, तो तुम माफ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म नाजिल करे। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और नमाज पूरी पाबंदी से बराबर अदा करते रहो और ज़कात देते रहो, और जो नेकी अपने लिए कर चुके होगे वो तुम अल्लाह के यहाँ पाओगे। बिलाशुबा अल्लाह तुम्हारे अमाल खूब देख रहा है। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। ये उनके बातिल ख्यालात हैं।
آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند پیش کرو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور وہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم و رنج ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی رستے پر نہیں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی رستے پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی بات وہ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرکین۔ پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، بس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، وہ تو پاک ہے اور بالا تر ان چیزوں سے، بلکہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کی سب اسی کی ہیں اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کرتی ہیں۔ اے نبی، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، دین حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی ہی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ اگر اے نبی تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود یہ کہ تمہارے پاس ہماری وحی پہنچ چکی ہے، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہماری کتاب ایسے پڑھا کرتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو اس کو نہیں مانتے یہی لوگ خسارے میں رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور نیز میں نے ساری دنیا جہان والوں پر تم کو فوقیت اور عزت عطا کی۔ اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ دیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس شہر کے باشندوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کے لیے میوے عطا فرما، کہا کہ جو کافر ہو جائے اس کے لیے بھی میں کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے، استغفر اللہ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ ہماری خدمت منظور فرما، بلا شبہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا متی بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہماری طرف اپنی رحمت سے توجہ فرما،
بلا شبہ تو اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور کتاب اور دانائی کی باتیں سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا کرے۔ بلا شبہ تو بڑا زبردست، غالب اور بڑی بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روح گردانی کر سکتا ہے مگر جو بڑا ہی بے وقوف اور نادان ہے، اور ہم نے ہی ان کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی ان کو صلح کی جماعت میں شمار کیا، صالح کی جماعت میں شمار کیا۔ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو کہا دنیا جہان کے رب کے آگے اپنا سر خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی، اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے تو تم مرنا نہیں مگر مسلمان ہی مرنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب وفات پانے لگے؟ جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی کیا کرو گے، تو سب نے یہی کہا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بندگی کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ یہ امت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم بھی ہدایت پاؤ گے۔ اے نبی، کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پہلے ہی سے دین ابراہیم پر چل رہے ہیں۔ وہ مشرکین میں سے نہ تھے بلکہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ تم کہو کہ ہم اللہ پر یقین لائے ہیں اور اس پر جو ہمارے اوپر اتری ہے، اور نیز اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتری ہیں، اور اس پر بھی جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملی ہیں، اور ہم ان سب رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی ایک اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سب بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسا کہ تم لائے ہو تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں، اور اگر وہ پھیر لیں اور وہ نہ مانیں تو وہ تمہارے سخت مخالف ہوں گے۔ بس تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی تمہاری بات کو خوب سنتا اور جانتا بھی ہے۔ اور ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اور وہی ہے ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم اسی کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں۔ کیا تم قائل ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے؟ اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو بھی وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آیت رکو نمبر 16 تک، یعنی پہلا سپارہ آج الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ کل ہم دوسرا سپارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔